अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरफराज खान है। मैं इस ईमानियात ऑनलाइन कोर्स का कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं छोटा सा अपना तारुफ करवा दूँ। मेरा ताल्लुक सूबा सिंध से है। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। कोर्स के हवाले से आपको बताता चलूँ कि आपके साथ कोर्स मटेरियल की यूट्यूब लिंक्स शेयर की जाएंगी आगे चल के। ये जो आज का सेशन है ये सिर्फ तारुफी सेशन है। तो जब आपके साथ लिंक्स शेयर किए जाएंगे तो आप अपने फारिग वक्त में उनको देख सकेंगे। फिर आगे चल के हम आपको क्विज का लिंक भी शेयर करेंगे। जब आपके पास कोई आप वीडियोस को रेफर कर लेंगे तो आप क्विज का जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। दीगर तफसीलात भी आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे वक्तन फवक्तन। एक अहम बात नोट फरमा लें, आप सबसे ये गुजारिश है कि एक कलम और कॉपी अपने साथ रख लें, क्योंकि कभी भी जब भी ऑनलाइन सेशन होते हैं कोई नोट करने वाली चीज़ होती है या आपके जहन में कोई सवालात आ रहे हैं तो नोट फरमा लें और फिर उनको आखिर में आप क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। जूम के हवाले से कुछ गुजारिशात हैं कि आपकी वीडियो को बंद रखा गया है, आपकी माइक को भी म्यूट रखा गया है। अगर आपको कोई सवाल है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं और बाद में आपको उसका जवाब दिया जाएगा, सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब आप सबसे गुजारिश है कि मुतवज्जा हो जाएं। इस कोर्स के लीड इंस्ट्रक्टर मुदस्सर रशीद साहब अब आपसे खिताब करेंगे। माइक में उनके हवाले करता हूं। इंशाअल्लाह ये तारीफी सेशन आपके लिए मुफीद साबित होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी मुदस्सर भाई, आप शुरू कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्ल वमन यकफ़ुर बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि फ़क़द ضल ضलालन बईदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। आमीन या रब्बल आलमीन। आप सब लोगों को ईमानियात ऑनलाइन कोर्स में खुशामदीद। ये उसका ओरिएंटेशन सेशन है। आज का जो सेशन है उसका मकसद ये है कि हम इस कोर्स के हवाले से कुछ तारुफ आपको पेश करें, इसका स्ट्रक्चर आपके सामने वाज़े करें, शेड्यूल आपके सामने रखें और जो भी इसमें हमने असेसमेंट करनी है आपकी, उसके हवाले से कुछ बातें होंगी और डेफिनेटली कुछ सर्टिफिकेट्स के हवाले से भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इस हवाले से FAQs यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी आपसे शेयर किए जा चुके हैं। तो आइए हम अपने इस सेशन की तरफ जाते हैं और सबसे पहले जो है हम अपना तारुफ पेश करते हैं। मेरा नाम मुदस्सिर रशीद है। मैं लीड इंस्ट्रक्टर हूँ नवा एजुकेशन में। वैसे तो मेरी जो एजुकेशन है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फिर मेरा मास्टर्स मोबाइल कम्युनिकेशंस में है। पेशे के एतबार से भी मोबाइल कम्युनिकेशंस के पेशे से ताल्लुक है, लेकिन जो दीनी तालीम है वो मैंने कुरान अकेडमी से हासिल की। डॉक्टर एसार रहमतुल्लाह से राह रास्त भी जो है इस्तेफादा हासिल करने का मौका मिला, उनकी शागिर्दी में रहने का मौका मिला। तकरीबन 12 साल से तालीम व ताल्लुम कुरान से वाबस्ता रहा हूँ। तकरीबन 10 दफ़ा जो है दौरा तालीम कुरान करने की सादत हासिल रही। मुख्तलिफ जरायद में मज़ामीन और पेपर्स की पब्लिशिंग भी होती रहती है बिफ़ज़लिल्लाहि ताला। और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ कोर्सेज जो हैं नवा एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर भी और इससे पहले भी मैं कंडक्ट कराता रहा हूँ। ये जो कोर्स है ईमानियात का, ये तकरीबन पिछले 12-13 साल से मैं डिलीवर कर रहा हूँ। इसके अलावा भी कई और कोर्सेज जो हैं इनको पेश करने की सादत मुझे नसीब रही है। तहकीक के मौज़ूआत के हवाले से देखा जाए तो तफसीर कुरान, फ़िलॉसफी, समाजियात यानी सोशियोलॉजी, इक़बालियात, इक़बाल स्टडीज़, फिर रेवोल्यूशन स्टडीज़ जिन्हें हम मुताला इनकलाबात कह सकते हैं। ये मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर जो है जिनका एक तालिब इल्म हूँ मैं,
اور اس والے سے تحقیق جو ہے وہ اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو یہ کچھ میرا مختصر تعارف ہے اس حوالے سے. پھر اس کے بعد جو ہمارے جو اسسٹنٹ انسٹرکٹر ہیں سید زرا عارف، ان کا بھی مختصر تعارف میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ خود بھی یہاں موجود ہیں. وہ آپ سے ان کی بھی بات ہوگی. تو نام سید زرا عارف ہے. ایجوکیشن کے اعتبار سے وہ فائنینشیل کنسلٹنٹ ہے، FCMA انہوں نے کیا ہوا ہے، اور MBA ان پروجیکٹ مینجمنٹ ہے. پیشے کے اعتبار سے وہ ہیڈ آف بجٹس ہیں ان ون آف دی میجر آئل اینڈ گیس کارپوریشن. دینی تعلیم کے اعتبار سے قرآن اکیڈمی ان کی تعلیم رہی ہے. 6 سال سے تعلیم و تعلم قرآن سے وابستہ ہیں. 4 دفعہ دورہ قرآن کرانے کی بھی سعادت ان کو حاصل رہی ہے. تحقیق کے موضوعات میں تفسیر قرآن، معاشیات، اکنامکس اور انتظامیہ یعنی مینجمنٹ سائنسز جو ہے ان کے جو ہے وہ ٹاپکس آف انٹرسٹ ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے کورس کوآرڈینیٹر ہیں جام سرفراز صاحب، وہ انہوں نے آپ تو اپنا تعارف آلریڈی کروا دیا. تو یہ کچھ ہمارے بارے میں ہے. اور اب ہم کورس کی طرف چلتے ہیں. کورس کا ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کورس ہم کیوں ڈیلیور کر رہے ہیں. تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کا بحث مجموعی کردار بہت پست ہو چکا ہے. ہم کردار کی جو پستی ہے اس کی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یہ وہ آبزرویشن ہے جو ہر جو چھوٹا بڑا ادنا سے ادنا آبزرور بھی آج آرام سے کر سکتا ہے. اب کردار کی بنیاد ہوتی ہے ایمان پر. ٹھیک، یہ بھی ڈائریکٹلی ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. اور جتنا ایمان جو ہے وہ درست ہوگا اتنا ہی کردار بھی درست ہوگا. تو کردار کی بنیاد ایمان پر. تو جو کردار کی اس پستی کی سب سے بڑی وجہ اگر ہم دیکھیں وہ کیا ہے، وہ کجی اور ٹیڑھ ہے جو ہمارے ایمان سے متعلق تصورات میں پائی جاتی ہے. اور یہ انالیسس ہمارا نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا انالیسس. اللہ تعالیٰ نے بھی جب بنی اسرائیل کی تاریخ کے جو جرائم ہیں، تو جو تاریخ کا ایک پس منظر ہمارے سامنے رکھا، ان کے کئی جرائم جو ہے ان کی لسٹ ہمارے سامنے پیش کی، تو وہاں پر بھی یہی انالیسس اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، یہ اس اخلاقی گراوٹ پر کیسے آ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے. یعنی اتنے سنگ دل ہو چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ باندھتے تھے. تو آخر یہ اس مقام پر کیسے پہنچ گئے؟ تو اس کا اس کی جو وجہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے، اس میں سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ. ٹھیک ہے، یعنی یہ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند ہیں. یعنی وہ ایسا رکھنا پڑ چکا تھا ان کے ایمان بالآخرہ میں، جس کی وجہ سے ان کا کردار یہاں تک پہنچ گیا. یعنی ان کے آخرت کے حوالے سے تصور یہ تھا کہ ان کو تو جہنم میں جانا نہیں، اول اگر جانا بھی پڑا تو گنتی کے چند دن وہاں پہ اللہ تعالیٰ رکھے گا اور وہاں سے نکال کر ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. یا پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیت ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤ. تو اس طرح کے وہ باطل تصورات تھے جس کی وجہ سے وہ اس مقام پہ پہنچ گئے. تو یہ انالیسس ہمارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی وجہ بیان فرمائی ہے کہ جو قومیں ہیں ان کی پستی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، اس میں سے یہ مین وجہ ہوتی ہے کہ اس کے عقیدے کے اندر خرابی آ جاتی ہے. تو اس لیے آج ہمارا کردار جو ہے جس مقام پہ پہنچ چکا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ وہ کجی اور ٹیڑھ ہے جو ہمارے ایمان سے متعلق موضوعات یا ایمان سے متعلق تصورات میں جو ہے پیدا ہو چکی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ الحاد اور تشکیک کے اس دور میں، یعنی ہر طرف ایتھیزم اور اگنوسٹسزم کا یہ زمانہ ہے، نت نئے شکوک و شبہات بھی ایمانیات کے بارے میں کھڑے کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے نئی نسل دہریت کی طرف راغب ہو رہی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ایک بڑے سکیل پر یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ارتداد کی طرف راغب ہو رہے ہیں. اب ارتداد یہی نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ انسان اپنا نام تبدیل کر دے اور وہ کوئی اعلان یہ کہہ دے کہ میں کافر ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا. بلکہ قرآن کی ایک آیت کو نہیں ماننا، قرآن کے ایک واضح حکم کو نہیں ماننا، یہ بھی کفر ہے. تو یہ ایک بڑے پیمانے پر یہ چیز جو ہے پھیل چکی ہے اور اس میں کئی قسم کے شکوک و شبہات جو ہم نے پیدا کر دیا گیا ہے. تو یہ وہ پس منظر ہے، وہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں ہم یہ کورس آفر کر رہے ہیں. تو اس لیے اس کی امپورٹنس کو آپ سمجھیں. مقصد کیا ہے اس کورس کا؟ مقصد یہ ہے کہ ان تصورات ایمان کی تطہیر کی جائے. کہ جو ایمان کے تصورات ہیں ان کے اندر جو کجی اور ٹیڑھ آ چکی ہے، اس کی وجہ سے ان کی تاثیر وہ نہیں رہی، ورنہ یہی وہ ایمانی تصورات ہیں جنہوں نے وہ عظیم
قوم کی بنیاد ڈالی تھی، جس نے پوری دنیا پر غلبہ اپنا جو ہے وہ جما لیا تھا. جیسے اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا کہ بس میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھا، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. تو وہ صحرا نشین جن کو جب ایمان کی وہ دولت نصیب ہوئی تو پوری دنیا کو انہوں نے اپنے تسلط اپنے زیر پوری دنیا پہ اپنا قبضہ جما لیا اور اس کو زیر کر دیا اور اللہ کے دین کو پوری دنیا پر غالب کر دیا. تو یہ ایمان کے تصورات ہی تھے، یہ وہی تصورات ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سمجھے تھے اور ہمارے اسلاف نے سمجھے تھے. آج وہ قرآن بھی وہی ہے، وہ سورس وہی ہے جس نے یہ تصورات ایمان دیے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے یہ جو تصورات ہیں وہ اس سورس سے نہیں دیے. ہماری جو سورس ہے وہ کوئی اور ہے، وہ ہمارے مختلف جو سلسلے ہیں. اس حوالے سے امت مسلمہ میں جو بگاڑ پیدا ہوا اس میں کئی اس طرح کی جو باتیں تصورات ہیں نظریات ہیں وہ آتے رہے، اور اس سلسلہ پھر جو ہے ایک روایت کی شکل میں ہمارے درمیان ترویج پاتا رہا، اور آج وہ سورس بن گیا ہے ہمارے تصورات ایمان کی. تو یہ بات ہمیں واضح کرنی ہے کہ اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ ان تصورات ایمان کی تطہیر کی جائے، ان کو صاف کیا جائے، پیور کیا جائے، تاکہ یہ ہمارے کردار و عمل پر ویسے ہی اثر انداز ہو سکے جس طرح سابقہ ادوار میں تھے. ٹھیک ہے، زندہ قوت تھی جہاں میں یہ توحید کبھی اقبال کہتے ہیں نا کہ ایک جہاں میں تو توحید بڑی پاورفل قوت تھی. اب کیا ہے، فقط مسئلہ ہے علم الکلام. اب علم الکلام کا ایک مسئلہ بن کر رہ گیا. یہ توحید کو چھوٹی بات تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اسی توحید کو لے کر کھڑے ہوئے تھے، اور کس طریقے سے اس نے ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہی تصور آج بالکل جو ہے بے اثر ہو کے رہ گیا. کچھ اقبال نے پھر ایک اور جگہ کہا کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ادا اور ہے مجاہد کی ادا اور، پرواز ہے دونوں کی اس ایک جہاں میں، ہرگز کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. تو بات یہ ہے کہ الفاظ تو وہی ہیں جو ایک مجاہد بھی کہتا ہے اللہ اکبر، لیکن ایک الفاظ وہی ہیں جو کہ ملا بھی کہتا ہے اللہ اکبر، لیکن اس کا اللہ اکبر کا کہنا اور اس کا اللہ اکبر کہنا، اس کا زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان تمام تصورات کے اندر جو کجی اور ٹیڑھ اس کو دور کریں، ان کو پاک کریں، صاف کریں، تاکہ یہ ویسے ہی اثر انداز ہو سکے جیسا کہ یہ سابقہ ادوار میں تھے. حاصلات کیا ہیں اس کے آؤٹ کمز کیا ہیں؟ تو اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد آپ اپنے ایمان، اس کے دیگر اراکین میں موجود کجی اور ٹیڑھ سے آشنا ہو جائیں. یہ ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ ہمارا جو ایمان ہے یا اس سے متعلق دیگر تصورات ہیں اس میں کیا کجی اور ٹیڑھ واقع ہو چکی ہے، تاکہ ہم اس کجی کو دور کر سکیں. اور اس سے اول پہلے تو آشنائی ہوگی تو پھر ہی ہم ان کو اس کجی اور ٹیڑھ کو دور کریں گے. تو پہلے اویئر کیا جائے آپ کو کہ وہ کیا کجی اور ٹیڑھ ہے جو کہ یہاں پر ڈال دی گئی. اس کے بعد ایمانیت سے متعلق تصورات میں موجود شکوک و شبہات کا ازالہ ہوگا. طرح طرح کے جو شکوک و شبہات ہیں وہ آج کل پائے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے بات کی کہ یہ الحاد اور تشکیک کا زمانہ ہے. تو اس میں اس طرح کے جو مختلف شکوک و شبہات ہیں ان کا ازالہ ہوگا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ کے کردار و عمل کی اصلاح ممکن ہو سکے گی. آپ محسوس ہوگا یہ، کیونکہ پہلے بھی ہم کورس ملٹیپل ٹائم ہم آفر کر چکے ہیں، اور لوگوں کے جو ٹیسٹیمونیلز ہیں اس کی بنیاد پر ہم آپ سے کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ یس اگر یہ کورس آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود محسوس ہوگا آپ کے کردار و عمل پہ ایک مثبت اس کا ایک اثر ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ہے بیسیکلی اس کورس کا تعارف، اس کا پس منظر ہم نے رکھا، میں نے مقصد بتا دیا اس کا، اور اس کے جو حاصلات ہیں یعنی لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ کیا ہوں گی وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی. ابھی لوگ ریز ہینڈز کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ اپنے کوشچنز نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. انشاءاللہ اس سیشن کے اینڈ میں پھر ہم کوشچن آنسرز کا سیشن کریں گے، اس میں جو بھی آپ کے سوالات ہیں ان کو ہم لیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، کورس کا سٹرکچر کس طریقے سے ہے؟ تو یہ کورس جو ہے، کیونکہ یہ بات ایک آن لائن کورس ہے، تو ہم نے اس میں ایک بلینڈ کیا ہے، کچھ آف لائن کانٹینٹ رکھا ہے، کچھ آن لائن کانٹینٹ رکھا ہے تاکہ آپ کی سہولت ہو. غریبت آج کے اس دور میں ہر بندے کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ ٹائم نکال سکے، تو اس میں کہ آف لائن کانٹینٹ بھی کچھ رکھا ہے، آن لائن بھی رکھا ہے، تاکہ ایک ہائبرڈ ماڈل کے تحت ہم یہ کورس کو آفر کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہوگا کہ ہر ہفتے موضوع سے متعلق جو ہے یوٹیوب کے ذریعے لیکچرز اور اینیمیشن شیئر کرتی جائیں گے. ٹھیک ہے، اور
آپ ان کو اپنی سہولت کے مطابق جب چاہے دیکھ سکیں گے. مطلب آپ کو شارٹ کلپس ہیں، جیسا کہ جو پہلے ویک کا جو مواد ہے وہ اس طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. یہ تقریباً کوئی آپ کے پاس 6 یہ ویڈیوز بنتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس میں دورانیہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے اس کے اندر، اس ٹیبل کے اندر. اس طرح کا ایک ٹیبل بھی آپ سے شیئر کیا جائے گا انشاءاللہ، اور وہی پھر اپڈیٹ ہوتا جائے گا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ لیکچر نمبر 1 کا مواد کہاں پر ہے، لیکچر نمبر 2 کا مواد کہاں پر ہے، وغیرہ وغیرہ. تو لیکچر نمبر 1 جو پہلا لیکچر ہے وہ ڈیفینیٹلی اس سے متعلق جو مواد ہے وہ آپ سے شیئر کیا جائے گا. یعنی لیکچر جو ہے بیسیکلی وہ کوشچن آنسر سیشن کی شکل میں منعقد ہوگا، جس کا ذکر میں ابھی آپ کے سامنے کروں گا. جیسے کہ اب ہم اورینٹیشن سیشن جو ہے اس کا انعقاد کر رہے ہیں، تو اس کے فوراً بعد یہ مواد آپ سے شیئر کر دیا جائے گا. اس کا تعارف ہے، یہ جو ایمان کی حقیقت ہے اس حوالے سے اس کا ایک انٹروڈکشن کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. 10 منٹ کا یہ کلپ ہے. اس کے بعد پھر شعوری اور غیر شعوری ایمان، ان دونوں میں کیا فرق ہے، اس پہ ایک کلپ ہے. پھر اس کے بعد ایمان کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے. پھر تصورات ایمان کے سمجھنے میں رکاوٹ، چند غلط تصورات، ان کا ذکر ہوگا. پھر اللہ کے وجود، اس کی شناخت، اس کی وحدانیت پر مبرہن دلائل، یہ ایک کلپ ہے. اور پھر ایک اینیمیشن ہے، ایک شارٹ اینیمیشن ہے جو کہ ان سارے تصورات کو سمجھانے کے لیے بنائی گئی ہے اور آپ کی سہولت کے لیے بنائی گئی ہے. تو یہ مواد ہے جو آپ سے شیئر کر دیا جائے گا. اس کے لیے کوئی لائیو سیشن اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی سہولت کے مطابق ان کلپس کو دیکھیں، نوٹس بنائیں، سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوگا کہ ہر ہفتے روز منگل، یعنی منگل جو ہمارا ٹائم ہے وہ یہی رہے گا. ایوری ٹیوزڈے جو ہے 8:30 سے لے کے پھر 9:30 تک کا جو یہ ٹائم ہے اسے ہم رکھیں گے. تو اس کو اپنے اب ذہن میں رکھیں. آگے جیسے جیسے ہم جائیں گے وقت کی تبدیلی کچھ نہ کچھ تو واقع ہوگی انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ اس کو اپنے ذہن میں ٹینٹیٹیولی آپ رکھیں. تو ہر ہفتے پھر کیا ہوگا کہ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد جب نیکسٹ ٹیوزڈے آئے گا، جیسا آپ آج ٹیوزڈے ہے تو آج یہ سارا مواد آپ سے شیئر کر دیا جائے گا. تو نیکسٹ ٹیوزڈے جو ہے یہ جو مواد شیئر کیا گیا ہے اس سے متعلق زوم پر ایک کویشچن آنسر سیشن ہوگا. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ میں بھی کبھی کبھی آؤں گا، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ اسسٹنٹ ہمارے جو انسٹرکٹر وہ بھی موجود ہوں آپ کے لائیو کویشچن آنسرز لینے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ جو بھی مواد آپ نے جو ہے اس کو دیکھا ہوگا، اس سے متعلق کوئی سوالات ہیں تو وہ آپ پھر اس سوال جواب سیشن میں کر سکیں گے. پھر اس کے بعد سوال جواب سیشن جب ہو جائے گا نیکسٹ ٹیوزڈے، تو اس کے بعد پھر اگلے نیکسٹ ویک سے متعلق مختصر ویڈیوز اور اینیمیشنز شیئر کر دی جائیں گی. یعنی جو بھی کانٹینٹ ہے وہ شیئر کر دیا جائے گا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس طریقے سے یعنی جو آپ کا آن لائن کلاسز ہیں وہ بیسیکلی کویشچن آنسرز پر مبنی ہیں، اور جو کانٹینٹ ہے وہ آپ سے آف لائن شیئر کر دیا جائے گا، جس میں کچھ اینیمیشنز ہوں گی، کچھ ویڈیوز ہوں گی، کچھ لیکچرز ہوں گے. لیکن کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو بھی آپ سے مواد شیئر کیا جائے وہ شارٹ ویڈیوز کی فارم میں ہو تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو. ایک ایک کانسیپٹ کو جو ہے اچھے طریقے سے آپ ڈسٹنکٹیولی سمجھنے کے قابل ہو سکے. تو یہ بیسیکلی اس طریقے سے جو ہے یہ کورس جو ہے اس کا اسٹرکچر ہے. یہ اس کا پورا شیڈیول ہے. 16 فروری 2021 یہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں. آگے پھر آن ورڈ جب ہم جائیں گے تو پھر یہ اب ہمارا جو کمپلیٹ شیڈیول ہے. تو حقیقت ایمان کے اوپر 2 ہفتے ہم اس پہ لگائیں گے. پھر اس کے بعد ایمان باللہ کا حقیقی تصور جو ہے شرک کی اقسام، اس پہ ہم 2 ہفتے لگائیں گے. پھر ایمان بالآخرت ہے، ایمان بالکتاب ہے، ایمان بالرسالت ہے، ایمان بالقدر ہے، اور ایمان بالملائکہ، اور پھر اختتام ہے. تو جو بھی ہماری ایمانیات ہیں، ایمانیات الستہ جنہیں کہتے ہیں، ایک کو ہم اچھی طریقے سے سمجھیں گے. اس حوالے سے جو انٹلیکچوئل آرگومنٹس ہیں، عقلی دلائل ہیں، ان کو بھی پیش کریں گے. اس حوالے سے جو ان کا کمپریہنسو کانسیپٹ ہے اس کو بھی واضح کریں گے. ان کانسیپٹ میں موجود کجی اور ٹیڑھ کو بھی ہائی لائٹ کریں گے. تو یہ یعنی ایک جو کانسیپٹ کمپوننٹ آف ایمان ہے، ٹینٹ آف ایمان ہے، اس کو ہم بڑے تفصیل سے جو ہے سمجھانے کی کوشش کریں گے اس کورس کے اندر انشاءاللہ تعالی. تو اسیسمنٹ ہے، اس میں ڈیفینیٹلی ریلیٹیو مارکنگ کے ذریعے سے اسیسمنٹ ہوگی، یعنی ایبسولوٹ مارکنگ نہیں ہے. ریلیٹیولی دیکھا جائے گا کہ آپ نے کیسا پرفارم کیا ہے. کوئزز بھی ہیں، اس میں کچھ اسائنمنٹس بھی رکھی گئی ہیں. کوئزز بھی چیلنجنگ ہوں گے اور اسائنمنٹس بھی چیلنجنگ رکھی گئی تاکہ آپ کی لرننگ جو ہے وہ اس کو انشور کیا جائے کہ وہ بہتر طریقے سے ہو سکے. تو 80% جو ہے وہ کوئزز کے مارکس ہوں گے اور 20% جو ہے وہ اسائنمنٹس کے مارکس ہوں گے. اور پھر سوال جواب جو سیشنز ہیں ان میں حاضری بھی ضروری ہوگی کسی حد تک.
اس کے بعد پھر کورس سرٹیفکیٹس جو ہیں اس کے دو درجے ہیں. ایک پاس سرٹیفکیٹس ملیں گے 60% کوئزز، اگر کسی نے کوئزز میں 60% مارکس جو ہیں وہ اسکور کیے ہیں کوئزز اور اسائنمنٹس میں، اور 60% حاضری ان کی ہے. اب حاضری جو ہے وہ کیسے لگائی جائے گی، اس میں آپ کی ڈیفینیٹلی وہ جو ویڈیوز کو دیکھنا ہے اس کو بھی حاضری کنسیڈر کیا جائے گا پارٹلی، اور پارٹلی آپ کے جو کوشچن آنسر سیشنز ہیں ان کے اندر بھی آپ کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا. یہ آپ کے کورس کوآرڈینیٹر آپ کو جو ہے اس والے سے انفارم کر دیں گے. تو اگر 60% حاضری ہے اور 60% کوئزز اور اسائنمنٹس ہیں تو انشاءاللہ آپ کو پاس سرٹیفکیٹ مل جائے گا. ایگزامپل سرٹیفکیٹس آپ کے سامنے یہ موجود ہیں. اس طریقے سے اگر جو 80% اگر آپ کے کوئزز ہیں اور اسائنمنٹس ہیں اور 80% حاضری ہے تو پھر ڈسٹنکشن آپ کو ملے گی، یعنی جو امتیازی سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گا انشاءاللہ. تو یہ بیسیکلی کچھ بریف اوور ویو ہے کہ جو جس طریقے سے آپ کی اسیسمنٹ ہوگی. اسائنمنٹس بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اچھی طریقے سے لرن کرنا چاہتے ہیں کانسیپٹس کو تو پھر ہم ضرور انکریج کریں گے آپ کو کہ آپ اسائنمنٹس کو بھی ضرور اٹمپٹ کریں. آپ کی اسیسمنٹ اس میں جیسا کہ ذکر ہوا کہ 80% جو ہے مارکس وہ کوئزز کے ہوں گے جو آپ کو گوگل فارمز پر اپنے نام اور اسٹوڈنٹ آئی ڈی کے ساتھ جمع کرانے ہوں گے. جبکہ 20% مارکس جو ہے وہ لرننگ بائی ٹیچنگ سے متعلق اسائنمنٹ کے ہوں گے. یہ ایک پروسیس ہے. کہا جاتا ہے کہ ٹیچنگ از لرننگ از ٹیچنگ، یعنی یا پھر ٹیچنگ از لرننگ، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ کوئی کانسیپٹ جو ہے ٹیچ کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی اس کو لرن بھی کرتے ہیں. تو ہم آپ سے یہ ریکوائر کریں گے کہ جو کانسیپٹس آپ نے یہاں پہ سمجھے ہیں ان کو اب اپنے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کریں، اور یہ جو آپ اس طریقے سے سمجھا رہے ہوں گے اس کو ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجیں. کورس میں اگر آپ کورس میں ڈسٹنکشن لینا چاہتے ہیں تو پھر تو کسی حد تک یہ لازمی ہوگا کہ آپ اسائنمنٹس کو اٹمپٹ کریں. اس میں جو اسائنمنٹس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں لیکچر میں سمجھائے گئے تصورات کو اپنے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کریں گے اور اس کی ریکارڈنگ جمع کرائیں. یہ ریکارڈنگ ویڈیو بھی ہو سکتی ہے، آڈیو بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ پاور پوائنٹ سلائڈس کے ذریعے بھی ریکارڈنگ بھی آپ کر کے بھیج سکتے ہیں. سب ٹو. اصل بات یہ ہے کہ آپ اس کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کریں. اس کے بہت سے فوائد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اندر جو وہ ایک اس حوالے سے ایک لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے، اس کا وہ معاملہ جو ہے وہ اس کا ازالہ ہو سکتا ہے بڑی آسانی سے. ہر انسان کے اندر ایک دائی چھپا ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا اپنی اس کیپبلٹی کی. تو اس لیے جب آپ ایسے یہ پریزنٹیشن جمع کرائیں گے، ایکسپریس کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ اس حوالے سے بھی جو ہے آپ کی تربیت ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی کانسیپٹ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو اس وقت آپ صحیح معنوں میں اس کو خود بھی سمجھ رہے ہوں گے. جتنے اچھے طریقے سے ٹاپک پریزنٹ کیا جائے گا اتنے اچھے مارکس دیے جا سکیں گے. تو سوالات کو سمجھنے کے ذمن میں اس طریقے کی افادیت بہت زیادہ ہے. بڑے بڑے جو ہے اس والے سے سائنٹسٹ جو ہیں جنہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے واضح کیا ہے کہ کانسیپٹ کو سمجھنے کا جو بہترین طریقہ یہی ہے. سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ آپ اس کانسیپٹ کو مختلف سورسز سے سمجھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، گریسپ کریں، پھر اس کے بعد اس کو پڑھانے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں. اور تھرڈ لیول آف انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ اس کو سمپلیفائی کر کے سمجھانے کی کوشش کریں. تو جب تک کہ آپ اس مقام تک نہیں پہنچ جاتے تو آپ کی لیول آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ محدود رہتی ہے. تو اس کو بھی اپنے ذہن میں آپ رکھیے گا اور اسائنمنٹس کو ضرور اٹمپٹ کرنے کی کوشش کیجیے. تو یہ جو ہے مختصر ہمارا اورینٹیشن سیشن. اب آپ کے کوشچنز ہیں تو وہ ہم اب لے لیتے ہیں تاکہ اس کا بھی ہم دیکھیں کہ آپ جو بھی اس والے سے کچھ آبجیکٹیوز کے والے سے کوئی کوشچن کرنا ہے، اپنے کورس اسٹرکچر کے والے سے کچھ کوشچن کرنا ہے کوئی بھی، تو وہ ضرور آپ کیجیے. تھینک یو مدثر بھائی. امید ہے سب لوگوں نے غور سے ہمارے سینئر مدرس کا تعارفی سیشن سنا ہوگا. اب ہم ایک ایک کر کے آپ کے سوالات لیں گے. اگر کسی نے چیٹ باکس میں سوال لکھے ہیں تو ان کو پریارٹی دی جائے گی، اور اگر کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے تو ان کو دوسرے نمبر پہ ڈائریکٹلی کوشچن پوچھنے کی اجازت ہوگی. تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چیٹ باکس میں سوال اپنا لکھیں تو ٹھیک، ورنہ آپ اپنا ہاتھ ریز کریں تاکہ آپ کے سوال کو گوش گزار کیا جائے. جی
ریز ہینڈس ہیں کچھ دیکھ لیجیے. جی سب سے پہلے میں اسٹوڈنٹ آئی ڈی نمبر 1130 کا کو گزارش کروں گا کہ وہ اپنی انمیوٹ کریں اور سوال ریز کریں. شاید وہ ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں. چلے ہم چیٹ باکس سے سوالات لیتے ہیں. پہلے مدثر بھائی 1 منٹ دیجیے، میں چیٹ باکس میں جا کے دیکھوں. ایک سوال ہے کہ ڈیوریشن آف دا کورس کتنا ہے؟ جس کا جیسے بتایا نا کہ اس میں یہ 10 ہفتے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان ٹوٹل. تو اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، یعنی ابھی ہم 16 سے اس کا آغاز کر رہے ہیں، تو آگے آپ 10 ہفتے اپنے ذہن میں رکھ لیں. تقریباً 2 ماہ تک جو ہے 2 ماہ 10 دن اس طریقے سے اپنے ذہن میں رکھیں. اگلا سوال مدثر بھائی ہے کہ what about old people who can't complete assignments and are not aware of Google Forms؟ اگر جو لوگ بڑی عمر کے ہیں اور گوگل فارمز کو یوز نہیں کر سکتے، ان کے لیے کیا طریقہ ہوگا اسائنمنٹس جمع کرنے کا؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں، اس کے ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی مطلب گوگل فارم ہے اس کو نہیں وہ اٹیمپٹ کر پا رہا، ویسے تو گوگل فارم جو ہے وہ آپ کو موبائل پہ بھی آسانی سے کھل جاتا ہے. جو لنک ہم آپ کو دیں گے وہ آرام سے آپ اسے کھول کر اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر بالفرض کوئی جو ایسے کوئی صاحب ہیں یا جو کہ نہیں گوگل فارم کو استعمال کر سکتے، تو وہ ہمیں ریکویسٹ کر سکتے ہیں، پھر ہم ان کو سیپریٹ پھر ایک ڈاکومنٹ دے دیں گے تاکہ وہ اس کو فل کر کے پھر ہمیں واپس بھیج دیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے. ہم یہ ریکمینڈ کریں گے کہ آپ گوگل فارمز پہ ہی اس کو اٹیمپٹ کریں. لیکن اگر کوئی وہ تو کورس ہوں گے، آپ کو وہ گائیڈ بھی کریں گے اس حوالے سے، تو وہ آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو پھر ہم انشاءاللہ اس کا کوئی دوسرا راستہ نکالیں گے انشاءاللہ. تو یہ بیسیکلی ہے معاملہ. باقی جو کورس سے متعلق مواد ہے وہ یوٹیوب پہ لنک ہوگا. آپ کے موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، کوئی بھی آپ کے پاس ذریعہ ہے، آپ اسے کلک کریں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. تو اس پہ تو انشاءاللہ ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. گوگل فارم پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھ لیں گے، وہ آپ سے کوآرڈینیشن چلتی رہے گی انشاءاللہ. ایک اور سوال ہے مدثر بھائی، کسی کا کہ کلاس ڈیلی ہوگی کیا؟ میرے خیال میں انہوں نے ہو سکتا ہے کوئی سلائیڈ مس کی ہو، تو ذرا دوبارہ کلیریفائی کروا دیں جی کہ ہم نے واضح کر کلاس دیا کہ کلاس ڈیلی نہیں ہوگی، ایوری ٹیوزڈے ہوا کرے گی، ٹھیک ہے. اور وہ بھی کوشچن آنسر سیشن ہوگا ہر ہفتے. جو بھی جو ٹاپک ہمارے چل رہے ہیں اس سے متعلق جو کانٹینٹ ہے وہ آپ سے شیئر کر دیا جائے گا. وہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق انہیں سنیں گے، اپنے نوٹس بنائیں گے اور کوشچنس لے کر آئیں گے کوشچن آنسر سیشنز کے اندر. تو ایک ہفتے میں ایک کلاس ہوگی جو کہ ہم نے ٹیوزڈے کا دن رکھا ہے، اور اس طریقے سے وہ معاملہ آگے چلتا رہے گا. اگلا سوال ہے کہ ہاؤ اینڈ وین یو ول شیئر دا ویڈیوز؟ ویڈیوز انشاءاللہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ایک ہم آپ کے جو گروپ ہے جس میں سارے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس آ چکے ہیں، وہاں پر ہم ایک ڈاکومنٹ شیئر کر دیں گے، آپ کو پی ڈی ایف شیئر کر دیں گے. اس میں سارے لنکس ہوں گے. اس طریقے سے ایک ٹیبل سا بنا ہوگا آپ کے لیے بڑا آسانی سے. آپ جو بھی ٹاپک ہے اس سے آگے اس کا لنک بھی موجود ہوگا، آپ اسے کلک کریں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ شیئر ہوگا. اس کے علاوہ سیپریٹ بھی ہم واٹس ایپ کے اندر میسج کی فارم میں وہ لنکس جو ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. تو اس طرح وہ شیٹ بھی اپڈیٹ ہوتی رہے گی، سیپریٹ میسیجز بھی ہم کریں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ یوٹیوب کے لنکس ہوں گے تو وہ آپ بڑی سہولت سے آپ اسے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں. ایک اور اسٹوڈنٹ کا سوال ہے کہ کوئی اور ادر کورسز بھی اس سیریز میں آئیں گے؟ جی بالکل، یہ جو ہے پہلا کورس ہے. جب آپ اسے کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد پھر آگے ہمارا جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ کورس تفہیم دین آن لائن کورس ہے، وہ بھی اس کے بعد آفر کیا جائے گا. پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کورسز ہیں. نوا ایجوکیشن جو پلیٹ فارم ہے اس کے تحت ہم ابھی یعنی پچھلے سال میں تقریباً ہم نے 12 سے اوپر کورسز آفر کیے. اس میں ایک دورہ قرآن کورس بھی ابھی تقریباً 2 دن ہوئے ابھی کنکلوڈ ہوا ہے. اس طریقے سے عربک کا بھی کورس آئے گا اور بہت سے کورسز ہیں اس حوالے سے. ٹیکنیکل سکلز کے حوالے سے بھی کورسز ہیں جو
دعویٰ کرنا دعوت دین کے حوالے سے کچھ ٹولز کو استعمال کرنا سیکھنا چاہتے ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ ٹولز وغیرہ ہیں، اس پہ بھی ہمارے کورسز ہیں. تو یعنی یہ سب کورسز ہیں. نوا ایجوکیشن کی جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ بھی آپ کو اس کے لنکس ملے گی، اور جو یوٹیوب چینل ہے ہمارا اس پہ بھی آپ کو یہ سارا مواد مل جائے گا. تو ڈیفینیٹلی کورسز تو بہت ہیں، لیکن ہم یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اس سے پہلے کوئی کورس اٹینڈ نہیں کیا ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ اس کورس سے وہ آغاز کریں. اور یہ ہماری بنیاد بھی ہے دین کی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ایمان جو ہے وہ بنیاد ہمارے دین کی. اگر یہ کلیئر ہو جائے گا تو پھر سارے معاملات باقی بھی آسان ہوں گے سمجھنا ہمارے لیے. لیکن اگر یہیں پہ مسئلہ ہے، یہیں پہ کجی اور ٹیڑھ ہے، تو باقی تصورات کو سمجھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہوگا. تو یہ ہم یہ ضرور ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کورس کو اچھی طریقے سے اٹیمپٹ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر انشاءاللہ آگے رمضان بھی آ رہا ہے. رمضان میں دورہ قرآن کا بھی ایک پورا ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ، کہ پورا قرآن کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ہم کور کریں گے. تو اس طریقے سے ملٹیپل کورسز ہیں. وہ اس کا جو شیڈول ہے، پلانر بھی آپ کو انشاءاللہ کچھ دنوں میں مل جائے گا انشاءاللہ. یہ کافی ریز ہینڈس ہیں، چیک کر لیں اپنا. ہاں، اگلا سوال ہے مدثر بھائی کہ کیا اس کورس میں سرٹیفکیٹ دینے کی کوئی ضرورت ہے؟ جی کورس دیکھیں، ڈیفینیٹلی مقصد کوئی سرٹیفکیٹ دینا یا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا نہیں ہے. اصل مقصد تو ہے کہ آپ کو اس بات یہ سمجھ میں آ جائے جو بھی ہم سمجھا رہے ہیں، جو کانسیپٹس ہیں وہ آپ اسے اچھے طریقے سے انہیں گراسپ کر لیں اور یہ کانسیپٹ آپ کی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں. لیکن بہرحال جو ہے جو لوگ بھی اسے اٹیمپٹ کریں گے کوئزز کو، اسائنمنٹس کو، اس میں یہ فیئر نہیں ہے کہ ہم وہ لوگ جو کہ زیادہ محنت کریں گے اس کے اندر ان کو کچھ بھی ہم آفر نہ کریں. ڈیفینیٹلی ویسے تو اجر اللہ ہی دے گا ان کو، لیکن یہ ہے کہ ہم سرٹیفکیٹس رکھیں، اسی لیے رکھیں تاکہ وہ لوگ جو ہیں ان کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا جا سکے اور اس سے ایک موٹیویشن بھی ہو تمام باقی جو کلاس فیلوز ہیں ان کے اندر کہ کس طریقے سے بعض لوگوں نے زیادہ اچھے طریقے سے ایفرٹ کی ہے، محنت کی ہے. تو انشاءاللہ یہ سرٹیفکیٹس دینے کا یہ مقصد ہے. پہلے ہم چیٹ باکس سے سوالات لے رہے ہیں. ان لوگوں سے معذرت جنہوں نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے، ہم آپ کی طرف بھی آئیں گے جلدی سے. ہم پہلے چیٹ باکس والوں کے سوالات کے جواب دے دیں، اس کے بعد ہم آپ کا سوال کو انٹرٹین کریں گے. ایک اگلا سوال ہے مدثر بھائی کہ اسائنمنٹ کے لیے کوئی ٹائم ہوگا، ڈیڈ لائن ہوگی، کتنے دن میں جی بڑا کرنا اچھا ہے؟ کوشچن. انشاءاللہ ڈیڈ لائنس ہوں گی، تقریباً 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن ہے جو کہ ہم ہر ویک کا جو لیکچر ہے یا مواد ہے اس سے متعلق جو بھی اسائنمنٹ ہوگی، کوئز ہوگی، اس میں 2 ہفتے کا ہم ٹائم دیں گے. تو 2 ویکس آپ اپنے ذمہ رکھیں کہ ود ان 2 ویکس آپ کو جو ہے وہ اسائنمنٹ یا کوئز جمع کرانا ہوگا. اگلا سوال ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ کورسز اٹینڈ کر رہا ہے، اسائنمنٹ اپلوڈ کر رہا ہے، تو کیا کوسچن آنسر سیشن اٹینڈ کرنا ان کے لیے لازم ہے؟ کوشچن سیشن میں یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو کوئی کوشچن نہیں ہے کسی کا اور وہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے اگر، تو وہ جو شارٹ ویڈیوز ہیں اس کے ذریعے سے ہی اس کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہے اور ماشاءاللہ وہ اٹیمپٹ بھی کر رہا ہے، کوئزز بھی کر رہا ہے، باقی چیزیں بھی اٹیمپٹ کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ ایک ایکسیپشن ہے. لیکن عام طور پہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کوشچنس تو ہوتے ہی ہیں، تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ آئیں. بے شک ٹھیک ہے، آپ نے متعلق جو بھی کوشچنز ہیں، آپ نے جو بھی اشکالات ہیں اس سے متعلق کوشچنس پوچھیں، اگر آنسر مل جاتے ہیں تو بے شک آپ لیو کر جائیں. کوشچن سیشن تو اوپن رہے گا، اس میں جو ہے جس چیز سے بھی کوشچنس ہیں وہ آئیں. لیکن یہ ہے کہ اس سے یہ بہتر ہوتا ہے کہ جب دوسروں کے کوشچن سے بھی آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو انشاءاللہ اس لحاظ سے میں نے بتایا نا کہ یہ دونوں چیزوں کو دیکھ کر ایک اسیسمنٹ کی جائے گی کہ آپ نے وہ جو مواد ہے جو آپ سے شیئر کیا گیا وہ آپ نے سن لیا ہے، دیکھ لیا ہے، اس کی کنفرمیشن بھی آپ اپنے کورس کوآرڈینیٹر کو دے دیں گے اور ساتھ پھر کوئزز یہ جو کوشچن آنسر سیشن ہے اس میں بھی آپ آئیں گے. تو ان دونوں کو دیکھ کر ہی آپ کی جو اٹینڈنس کو مارک کیا جائے گا. تو اگر آپ ویسے پوچھیں گے کوئی بندہ اگر ہی از ویری گڈ اور وہ انہیں لیکچر سے وہ چیزیں جو ہے وہ گریسپ کر رہا ہے اور وہ اٹیمپٹ کر رہا ہے کوئزز وغیرہ کو، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے ایگزامشن ہو سکتی ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ سمجھنا، اگر تو واقعی اس کو سمجھ آ رہی ہے اور وہ گریسپ کر رہا ہے کانسیپٹس کو تو کیوں نہیں. بس یہ ہے کہ اٹ ڈیپینڈس، اس لیے ہم نے ان دونوں چیزوں کو رکھا ہے، دونوں کو دیکھ کر پھر اسیسمنٹ کی جائے گی اٹینڈنس کے حوالے سے انشاءاللہ. ایک سوال بار بار آ رہا ہے کہ اسائنمنٹس یا لیکچر کا مواد کس لینگویج میں ہوگا؟ اچھا جی، اس میں دیکھیں مین جو ہمارا جو مین لینگویج ہے ہماری وہ اردو ہی ہوگی، لیکن کسی کو اگر انگلش کا مواد چاہیے تو انگلش کا بھی اویلیبل ہوگا. کوئی بندہ اگر انگلش میں پریزنٹیشن جمع کرانا چاہتا ہے تو انگلش میں بھی جمع کرا سکے گا. اسی طریقے سے کوئی انگلش میں کوئز اٹیمپٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کی سہولت بھی میسر ہوگی. گڈ کوشچن. لیکن یہ ہے کہ ہم پریفر کریں گے اگر اردو میں کر سکتا ہے تو پھر کوئی اردو میں کرے، لیکن ڈیفینیٹلی انگلش کا بھی اس میں جو کورس مٹیریل ہے وہ بھی انگلش میں اویلیبل ہے
اور کوئزز بھی انگلش میں انشاءاللہ اویلیبل ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی اس حوالے سے جو لوگ اردو میں جن کو مشکل ہے تو وہ انگلش میں پھر اٹینڈ کریں, اس کی سہولت بھی ہے انشاءاللہ. اچھا مدثر بھائی کا اگر اجازت ہو تو ہم لائیو کوسچنس لے لیں, کیونکہ یہاں پہ میسیجز تو کافی ہیں لیکن ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے جو کافی دیر سے اپنا ہاتھ ریز کیے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا فیض احمد صاحب سے کہ آپ انمیوٹ کریں اور اپنا سوال ریز کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر فیاض احمد میرا نام ہے, فیاض احمد. اچھا سر, ایک تو پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ ہمارے زوال کی وجہ ہمارے ایمان میں کجی اور ٹیڑھ ہے, تو کیا ہماری وجہ ہے یا وجوہات ہمارے زوال میں پائی جاتی ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ پوری دنیا, آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا پر اپنا قبضہ جما لیا صحابہ کرام نے, آیا کہ قبضہ جما لیا یا پوری دنیا کو دار اسلام میں داخل کیا, جبکہ آج دنیا اسلام سے دور ہو کر الہادیت کی طرف گامزن ہے؟ اس میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دے, جزاک اللہ. جی بیسیکلی جو بات آپ نے کی ہے وہی ہے. اول تو بات یہ ہے کہ اس میں کئی اور وجوہات ہیں, اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف یہی وجہ ہے, لیکن سب سے بڑی وجہ اگر کہا جائے تو یہ, ٹھیک ہے, اقبال نے کیا کہا ہے کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہ توحید کبھی, اب کیا ہے فقط مسئلہ ہے علم الکلام. نظریہ توحید اتنا پاورفل نظریہ تھا, اس نے ہمیں غلبے سے دوچار کیا, لیکن آج ہم نے اس کو چھوڑ چکے ہیں, اس کے صحیح تصور سے آشنا نہیں ہے, تو آج ہم زوال سے دوچار ہیں. تو یہ ون آف دا بگیسٹ ریزنس ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے ریزن, رائز اینڈ فال آف نیشنز, یعنی قوموں کا عروج و زوال, یہ سیلف ایک بہت وسیع ٹاپک ہے, اور اس کے اندر بہت سے پھر ریزنز ہوتے ہیں. ایک قوم کے زوال پذیر ہونے میں بہت سے عوامل ہیں جو کہ اپنا اس کے اوپر جو ہے امپیکٹ ڈالتے ہیں, بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں, لیکن سب سے بڑا فیکٹر وہی یہی ہے. ٹھیک ہے, اس کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھیں. اور یہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کو جب اللہ تعالیٰ نے پیش کیا تو وہاں پہ بھی یہ باقاعدہ طور پہ یہ واضح کیا کہ ان کے اندر یہ جو خرابی آئی, یہ زوال آیا, اخلاقی گراوٹ آئی, اس کے پیچھے اصل سبب کیا تھا, وہ یہ ان کے عقیدے میں یہ باتیں تصورات تھے جو انہوں نے ایڈ کر لیے تھے, جمع کر لیے, خود ہی جو ہے وہ اس کا اضافہ کر دیا تھا, جس کی وجہ سے پھر اس مقام پہ پہنچ گئے. باقی بات ڈیفینیٹلی پورے جو صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی جو ہے پوری دنیا کو اپنے زیر تسلط لے کر آئے. لیکن یہ ہے کہ یہ قبضہ جمانے والی بات نہیں تھی, اصل بات وہی تھی کہ اللہ کے دین کو غالب کیا, اور تمام جو بنی انسان ہیں ان سے جو ہے بنی انسان ہے ان کو دین کی طرف راغب کیا. جو بھی کفر کے سردار تھے ان کے خلاف جہاد کی, اسٹرگل کی, ان کو زیر کیا. تو یہ بیسیکلی وہی کانسیپٹ ہے جو یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک غلبہ اسلام کو نصیب ہوا. دار اسلام کے اندر بحثیت مجموعی انسانیت کا ایک بڑا فیکشن, بڑا حصہ آ گیا, لیکن بعد میں جب ہم زوال پذیر ہو گئے تو پھر اوروں نے سنبھالی دنیا, ہم تو رخصت ہوئے, اوروں نے سنبھالی دنیا. تو بات یہ ہے کہ اب تو وہ دوسروں کے ہاتھ میں قیادت سعادت ہے اس دنیا کی, اور ہم آج زوال پذیر ہیں. تو اس کا انالیسس جو ہے بیسیکلی کیا جا رہا تھا کہ اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ ان کا جو ایمان تھا ان کو وہ نصیب ہوا کہ جس نے ان کی زندگیوں کی کایا پلٹ کر رکھ دی, ان کی زندگیاں تبدیل کر کے. تو یہی وہ تصورات آج بھی موجود ہیں, قرآن مجید میں موجود ہے. اس کی سورس کیا تھی, قرآن مجید ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ دونوں سورسز آج ہمارے درمیان موجود ہیں, لیکن انفارچونیٹلی آج وہ تصورات جو ایمان ہیں ان کی وہ تاثیر نہیں رہی. تو وہ ہے وہ جو جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے تو اس ساری جو امراض ہیں ہمارے قومی امراض ہیں ان کی نشاندہی کی. وہ کہتے ہیں نا کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, اور رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی. تو وہی بات ہے کہ وہ روح ختم ہو, اصل اسپرٹ تھی وہ اس کے اندر سے جاتی رہی. تو اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. جی اب میں گزارش کروں گا حافظ ابوبکر صدیق صاحب سے کہ اپنی مائک کو انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم حافظ ابوبکر بات کر رہا ہوں. میں ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ اس کورس کے ساتھ ساتھ ہم کوئی اور کورس بھی کر سکتے ہیں یا نہیں آپ کے اس نوا ایجوکیشن کی طرف سے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نوا ایجوکیشن کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ ہم سائن اپ ہو سکتے ہیں یا نہیں اس کورس کے ذریعے سے؟
جی انشاءاللہ اس پہ بے شک دوسرے کورسز بھی آپ کے لیے اویلیبل ہوں گے، وہ آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی اگر بیک گراؤنڈ ہے آپ کا تو پھر تو ہم ریکمینڈ کریں گے کہ آپ دوسرے کورسز بھی جو ہے وہ لیں. لیکن اگر بالکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ پہلے اس کورس سے آغاز کیا جائے، اچھے طریقے سے اس کو آپ سمجھیں تاکہ آپ کی وہ بیس بنے اور پھر ہم آگے اس پر ڈیولپ کر سکیں. لیکن ڈیفینیٹلی کوئی روک تو نہیں ہے، کوئی بندہ جو ہے اگر ملٹیپل کورسز کو ایک ساتھ اٹیمپٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. ویب سائٹ جو ہے وہ ابھی جو ہے تقریباً اپنی فائنل فیز میں ہے، وہ آلریڈی اپ اینڈ رننگ ہے. ایک کورس یہ جو ایمانیات والا کورس ہے وہ آلریڈی اس پہ ڈلا ہوا ہے، اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو وہ سارا مفاد وہاں پہ مل بھی جائے گا. تو آپ وہاں پہ لاگ ان کر سکتے ہیں، لاگ ان کر کے اس کو اٹیمپٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے باقی کورسز بھی ابھی جو ہے وہ آلریڈی اس پہ اپلوڈ ہو چکے ہیں، بس ان کو ایکٹیو نہیں کیا گیا، تو وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گے انشاءاللہ ابھی کچھ دنوں میں. تو وہ بھی آپ ڈیفینیٹلی ویب سائٹ جو آج کل جیسے لرننگ مینجمنٹ سسٹم کا معاملہ ہے، LMS کے بیس پہ وہ سائٹ پوری ڈیولپ ہوئی ہے نوا ایجوکیشن کی، اس پہ انشاءاللہ ملٹیپل کورسز ابھی آپ کو آفر ہو جائیں گے اور وہ سیلف بیس کورسز ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی وہ اس طریقے سے انٹریکشن نہیں ہوگا جس طریقے سے اس کورس میں آپ کو جو ہے اپنے کورس انسٹرکٹرز ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا موقع ملے گا. وہاں پر ڈیفینیٹلی وہ آف لائن کورس ہے، وہ آپ اٹیمپٹ کریں. اس میں آپ فورمز ہوں گے آپ کے لیے کہ آپ وہاں پر کویشچنز پوچھ سکیں گے، لیکن اس طریقے سے انٹریکشن نہیں جس طرح یہاں پر ہے. تو دونوں چیزیں ہیں، وہ بھی آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس سے پہلے کوئی اس طرح کورس اٹیمپٹ نہیں کیا ہوا یا اس میں آپ انرول نہیں ہوئے تو پہلے یہ کورس ضرور اچھی طریقے سے اس کو گریسپ کریں کہ اس کے اندر تصورات ہیں، کانسیپٹس ہیں، اور پھر اس پہ بلڈ کریں اور پھر باقی کورسز بھی آپ اٹیمپٹ کریں انشاءاللہ. بہت شکریہ. اگلا سوال ہم لیں گے جنید عالم خان صاحب سے. ان سے گزارش ہے کہ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے. جی میرا سوال یہ کہ ایمانیات کے اس کورس کو کور کرنے کے لیے ہمیں ہیلپنگ مٹیریل میں کوئی اچھی بک جو ہے اگر وہ کوئی آپ کی اس وقت ہو ذہن میں یاد آ رہی ہو تو کائنڈلی وہ ریفر کر دیجیے گا. اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ایمانیات کا ہمارا کورس ہے اس کو ہم دوسرے لفظوں میں توحید کو کلی طور پر ہم سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہم کور کریں گے، یا توحید کی مختلف جہتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ مزید جو ہے یا ایک پورا کورس جو ہے وہ علیحدہ سے جو ہے وہ ریکوائرڈ ہو سکتا ہے، کہ یا اسی سے ہی جو ہے وہ توحید کے مختلف پہلو جو ہیں وہ کور ہو جائیں گے اس میں؟ یہ دو کوسچن تھے. جزاک اللہ. جی اس میں جو ہے وہ جو کورس مٹیریل سے متعلق مواد ہے وہ تو ہم شیئر کر دیں گے. کوشش یہ ہوتی ہے بکس تو ہم ریفر کر دیں گے جیسے آپ نے ریکویسٹ کی ہے، ہم کئی بکس بھی ریفر کریں گے، کئی لیکچرز بھی ریفر کر دیں گے جو ہم ہیلپنگ مٹیریل کے حوالے سے جب ہم اس میں ہم آپ کو شیئر کریں گے چیزیں تو اس میں ہم بہت سے پھر آپ کو چیزیں وہاں پہ ریفر کر دیں گے. لیکن ڈیفینیٹلی آج کل جو ہے وہ بکس تو اویلیبل ہیں لیکن اس کو پڑھنے کے حوالے سے ایک رغبت نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے وہ نوٹس ایسے بنائے ہیں، کنسائز بنائے ہیں، جو بھی اس کا مواد ہے وہ ذرا اس کو کنسائز کر کے سامنے پیش کیا تاکہ کم وقت میں ایک جو شخص زیادہ گین کر سکے. لیکن ڈیفینیٹلی وہ جو بھی ہیلپنگ اس حوالے سے مٹیریل ہوگا، چاہے وہ کوئی لیکچرز ہوں گے، چاہے وہ کوئی بکس ہوں گی، وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریفر کی جاتی رہیں گی. ریکمینڈڈ جو بکس ہیں وہ بھی شیئر ہوتی جائیں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ. دوسری بات جو آپ نے کی کہ اس کو توحید کا نام دے دیا، تو ہاں ڈیفینیٹلی بہت بڑا فیکشن جو ہے ایمانیات کے جو دیگر تصورات ہیں ان کا زیادہ تر اگر ہم کہیں کہ سمجھ لیں گے 60-70% تعلق تو توحید سے ہی بنتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی کیونکہ ہر ایمان کا جو کمپوننٹ ہے وہ ایک لحاظ سے اس کی جداگانہ حیثیت ہے، اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، اور اس میں مختلف قسم کی جو ہے کجیاں ہیں اور ٹیڑھ موجود ہے، ان کو بھی کریکٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ پہلو بھی ہمارے سامنے واضح ہو. تو انشاءاللہ توحید پہ ہم نے بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے. 2 ویکس ہم اسی پہ لگائیں گے توحید کے تصور کو واضح کرنے کے لیے. لیکن پھر جو باقی کمپوننٹس ہیں، ٹینٹس آف ایمان ہیں، ان کو بھی ایک واضح طور پہ سیپریٹ ہم نے ٹائم دینا ہے، اور اس کے اندر جو موجود کجی اور ٹیڑھ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو ہاں ویسے تو توحید جو ہے وہ تو پورا دین ہے. آپ نے جو بات کی درست ہے کہ اس پہ تو جتنا مرضی جو ہے وہ آپ ڈسکشن کر لیں کم ہے، اور اس پہ سیپریٹ یعنی توحید کا ٹاپک اٹ سیلف ایک اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس پہ سیپریٹ کورس بھی انشاءاللہ وہ ہم ہمارے پلانس میں ہے کہ اس کو ہم آفر کریں گے، جس میں اس کی بہت اس کی تفصیلات میں پھر ہم جائیں گے، اس کی ڈیٹیلز ہم کھولیں گے. یہ ہمارے آبجیکٹیوز میں سے ہے. اسی سال آپ دیکھیں گے کہ یہ
اس طرح کورس بھی ہمارے آپ کے سامنے آئے گا. تو لیکن اس میں ہم کافی حد تک کور کریں گے اسے. توحید کے مختلف جو پہلو ہیں اس کو ہم واضح کریں گے, اور 2 ہفتے ہم نے اس کے لیے مختص کیے ہوئے ہیں اس کورس کے حوالے سے. تو انشاءاللہ یہ اس حوالے سے جو ہے اس کو اپنے مد نظر رکھیں. تھینک یو جنید صاحب. اگلا ہم سوال لیں گے جناب محمود صادق صاحب سے. ان سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمود صادق بات کر رہا ہوں پاکستان سے. میرے 2 کویشچن ہیں. پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ آپ کا تعلق کسی اسپیسیفک مکتبہ فکر سے ہے, اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس کورس کے سلسلے میں کوئی ریڈنگ مٹیریل بھی آپ ہمیں, اس کا کوئی لنک آپ ہمیں دیں گے تاکہ جو کچھ بھی ہم اپنا ویڈیوز میں ہم سنیں دیکھیں ہم اس کو کمپلیمنٹ کر سکیں ریڈنگ مٹیریل سے. تھینک یو. جی ڈیفینیٹلی دیکھیں ہمارا تعلق جو ہے وہ کسی خاص مسئلہ کسی خاص فرقے سے اس طریقے سے تو نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے اس میں جو ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ, انہی کا سلسلہ تھا. ہم نے انہی سے قرآن کو سمجھا اور دین کا فہم حاصل کیا. وہ ایک مطلب جانی پہچانی شخصیت ہیں, سب لوگ ان کو جانتے ہیں. تو انہی کے تحت پھر قرآن اکیڈمیز کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا, اور اسی کے تحت جو ہے میں نے اپنی ایجوکیشن وہاں سے حاصل کی جو دینی تعلیم ہے, اور پھر اسی ادارے کے ساتھ منسلک رہا کافی سال. تو یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے, اور اس میں جو ان کا پیغام تھا وہ بڑا جو ہے وہ سادہ اور بہت ہی واضح تھا, اور یہ تھا کہ قرآن کی طرف آؤ. وہ رجوع قرآن کے بہت بڑے داعی تھے, اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے, اور اسی کے توسط سے پھر وہ تصورات جو ہیں ان کو سمجھا جائے جو کہ اس وقت کجی اور ٹیڑھ کا شکار ہو چکے ہیں. قرآن و سنت والی بات ہے کہ وہ اصل ہماری سورس رہے گی. ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم جو اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو سمجھیں, اور آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن کو بھی مد نظر رکھیں, آج کے دور کے چیلنجز کو بھی ہم جو ہے ایڈریس کریں. تو یہی ہمارا نظریہ ہے, تصور ہے. اور جو بھی بات یہاں پہ پیش کی جائے گی وہ ریفرنسز کے ساتھ پیش کی جائے گی. وہ کوئی بات ایسی نہیں ہوگی کہ جو بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی ریفرنس کے آپ کے سامنے آئے گی. انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے. اور اس والے سے بالکل جو اس میں ہیلپنگ مٹیریل ریڈنگ مٹیریل ہے وہ بھی آپ سے شیئر کیا جائے گا, تاکہ آپ اس کو بھی پڑھ سکیں دیکھ سکیں. جیسا کہ پہلے بھی کوشچن آیا, تو وہ سارا انشاءاللہ جب آپ سے شیئر کیا جائے گا مواد, تو اس میں جو اس میں ہیلپنگ مٹیریل ہے اس میں دیگر کتب ہے اس کے ریفرنسز بھی ہوں گے, مختلف لیکچرز ہیں ان کے ریفرنسز بھی ہوں گے, اور پھر کورس جو مٹیریل ہے پریزنٹیشنز ہیں سلائیڈز ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں گی, ویڈیوز بھی شیئر کی جائیں گی, تاکہ آپ اس کو دیکھ بھی سکیں. لیکن یہ آپ کو گارنٹی ہماری طرف سے تو گارنٹی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز یہاں پہ پیش نہیں کی جائے گی جو بغیر کسی ریفرنس کی ہو, جس پہ اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. تو یہی ہمارا اصل راستہ ہے, اصل طریقہ ہے. بہت شکریہ جنید صاحب. اب گزارش ہے محمود صادق صاحب سے کہ اپنا سوال ریز کریں. ان کی مائک ابھی آن ہے. جی ابھی آن کر تو رہی ہے کوشچن. جی سوال میں نے سوال ریز کر دیا. جی تھینک یو. اچھا بہت شکریہ. اگلا سوال ہم گزارش کریں گے. میرے پاس نام آ رہا ہے Vivo 1804, تو آپ انمیوٹ کر لیں اور اپنا سوال ریز کر لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے پاس آپ کے جتنے بھی لنکس آئے ہیں, آپ نے یہ زوم کے حوالے سے جو لنک سینڈ کیا تھا یا اس سے پہلے زوم اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے حوالے سے, میرے پاس وہ اوپن نہیں ہوئے. وہ وائٹ جیسے ایک عام میسج ہوتا ہے وہ ویسے آئے ہیں. ہوتا ہے نا جو چیز آپ اس کو نکال لیں اگر تو آپ اس کے اوپر ذرا سا ٹچ کریں تو پیچھے سے وہ پوری اپلیکیشن, ایسا نہیں ہوا. نہ زوم کے اباؤٹ ایسا ہوا, نہ ہی آپ نے ڈاؤن لوڈنگ کے لیے جو آپ نے اپلیکیشن جدید اس پر نہیں ہوا. میں نے پھر اپلیکیشن سے پلے اسٹور سے جا کر کیا. تو میں پریشان اس لیے ہوں کہ اگر آپ نیکسٹ کوئی ویڈیوز مجھے لنک سینڈ کریں تو لنکس اوپن نہ ہو, تو یہ میرے لیے مسئلہ ہے, اس کو حل کرا دیں. ٹھیک, جزاک اللہ. اس کو نوٹ کر لیں پلیز. کورس کوآرڈینیٹر لنکس ہیں وہ کلکیبل ہوں, مطلب جو کرنا چاہ رہے ہیں لنکس کلکیبل ہونے چاہیے تاکہ آپ جب ہم شیئر کریں تو کلک کر سکیں. تو ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, یہ نوٹ کر لیں.
اب ہم نے سوالات تو سارے لے لیے ہیں, کوئی ریز ہینڈ نہیں ہے اس کے بعد, اور ہم نے کافی سوالوں کے جوابات چیٹ باکس سے بھی دے دیے ہیں. ایک سوال مدثر بھائی آ رہا تھا کہ نواں ایجوکیشن کو ذرا اور بریفلی ذرا ایکسپلین کر دیں کہ ان کا کیا کام ہے. یہ کچھ لوگوں نے سوال لکھا تھا, اور اس کی ویب سائٹ کیا ہوگی. ویب سائٹ تو میں نے لکھ دی ہے چیٹ باکس میں, آپ صرف نواں ایجوکیشن کے ذرا چھوٹا سا تعارف دے دیں. جی, نوا ایجوکیشن جو ہے یہ ایک آن لائن ایجوکیشن پلیٹ فارم ہے, اور مقصد یہی ہے کہ جو بھی دین کا ایک کمپریہنسو کانسیپٹ ہے اور اس سے متعلق دیگر تصورات ہیں اس کی تفہیم جو ہے اس کو آسان کر کے پیش کیا جا سکے اور ممکن بنایا جا سکے, کیونکہ فارمل ایجوکیشن کے حوالے سے اس طرح کے پلیٹ فارمز کم ہیں تو صحیح, باقی دیگر دینی تعلیم جو ہے اس حوالے سے بہت سے پلیٹ فارمز آج اویلیبل ہیں جس میں اصول الدین پڑھائے جا رہے ہیں, اصول الحدیث ہے, اصول الفقہ ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ایڈوانس ٹاپکس ہیں. لیکن وہ جو بیسک کانسیپٹ ہیں, تصورات ہیں, جو کہ اس وقت جن کی جو تفہیم کے حوالے سے بہت زیادہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں امت مسلمہ میں, ان کی تفہیم کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بنے. اس کا میں جو ہے آپ کے سامنے شیئر بھی کر دیتا ہوں جو اس کی ویب سائٹ ہے, تاکہ آپ اس کو دیکھ بھی سکیں. مطلب پہ یہ ہے nawaedu.com پہ اگر آپ جائیں تو یہ ویب سائٹ اویلیبل ہے, وہاں پر میں ابھی آپ کو شیئر کر دیتا ہوں. تو یہ بیسیکلی اس کی ویب سائٹ ہے. باقی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ہمارے بارے میں کہ یہ کیا ہے ہمارا تصور, تو اس میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں ہماری انسپریشن کیا ہے, ہمارا ایم کیا ہے. ٹھیک ہے, to prepare such capable individuals, who after deepening their understanding of Quran and Sunnah are able to identify the components of both modern and classical knowledge which are in line with the true Islamic ideology. یعنی قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر راسخ کرنے کے بعد ان کی روشنی میں قدیم و جدید علوم میں موجود ان اجزاء کی نشاندہی کرنے کے قابل ہو سکیں جو اسلامی نظریے کی روح سے موافقت رکھتے ہیں یا متصادم ہیں, اور ان علوم میں موجود موافق اجزاء سے بھرپور استفادہ کر کے ابداً امت مسلمہ اور ثانی بنین انسان کی مشکلات کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں اعلیٰ علمی سطح پر پیش کرنے کی قابلیت رکھتے ہوں, اور ان علوم میں موجود متصادم اجزاء کا مدلل ابطال اعلیٰ علمی سطح پر کرنے کے قابل ہوں, تاکہ وہ شبہات و شکوک رفع ہو سکیں جو اس دور کے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں. تو یعنی یہ اس کا جو ہے وہ الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے ہمارا. لیکن یہ جرنی کہاں سے سٹارٹ ہوگی, اس کا آغاز کہیں نہ کہیں سے ہونا ہے. ہم بیسک کورسز سے اس کا آغاز کریں گے اور پھر اس کو ہم آگے بلڈ کریں گے. آئیڈیا یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کورسز سے کانسیپٹ کو کلیئر کریں تاکہ ایک انڈیویجول جو ہے اس کے اندر اس کے حوالے سے شوق بڑھے, رغبت بڑھے, اور پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ ایڈوانس ٹاپکس کی طرف لے کے جائیں گے. تو باقی آپ اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. یہ ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ابھی یہ ریسنٹلی ہم نے اسے ابھی لانچ کیا ہے. اس میں ابھی آپ کو صرف ایک کورس ملے گا, باقی کورسز بھی انشاءاللہ اس پہ ابھی آپ کو اپلوڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ جلدی سے دیکھیں گے. ابھی آپ دیکھیں گے تو اس پہ وہی ایمانیات کا جو کورس ہے, یہ ریئلٹی آف ایمان, وہ موجود ہے جو کہ آپ کو بھی آفر کیا جا رہا ہے. تو کوئی شخص جو ہے اگر یہاں سے اٹیمپٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ لاگ ان کر کے آف لائن بھی اس کو دیکھ سکتا ہے. تو یہ کچھ جو ہے ایک بیسک سا انٹروڈکشن ہے جو کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. بہت شکریہ. ایک ہمارے صاحب ہیں عثمان مشتاق صاحب, انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے. ان سے گزارش ہے کہ اپنی مائک کو انمیوٹ کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال یہ ہے, جو آپ نے لاسٹ میں ایک بات کہی تھی نا کہ آج کل کافی ریسرچ اسکالر نے اس بات پر بھی تحقیق کی ہے کہ جو لوگ اپنے یعنی کوئی بھی چیز سیکھتا ہے اور کوئی بھی کنسیپٹ آتا ہے اس کو سمجھ کر دوسروں کو جب سکھاتا ہے تو وہ اس میں زیادہ پھر وہ راسخ ہوتا ہے, زیادہ اس کی گہرائی میں اترتا ہے. اب یہ بات میں کافی پہلے بھی تھی میرے ذہن میں کہ جو سوشل سائنسز ہے یا فزیکل سائنسز ہے ان کے متعلق تو ہم جیسے پڑھتے ہیں اور آگے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, مطلب کوئی بھی چیز آگے سکھانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو دین میں تو پہلے تو بندہ پھر اپنے آپ کو ذرا جج کرتا ہے کہ میں اب یہ بات تو میں نے سیکھ لی ہے لیکن اب میرا عمل اتنا نہیں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون.
تو وہ پھر بات سامنے آ جاتی, وہ کچھ احادیث بھی ہے تو پھر بندہ تھوڑا سا ڈر جاتا ہے. تو کیا اب جو آئیڈیلی یعنی جو قرآن اینڈ سننا کا جو وہ ایک آئیڈیلی کنسیپٹ ہے, یعنی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ, وہاں تک تو انسان مطلب عمل کے لحاظ سے کہ جیسے وہ کرتے تھے ویسے ہی کرنا چاہیے, لیکن پھر بھی انسان ہے تو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. تو کیا پھر اس پر کیسے مطلب کوئی عمل میں اگر کمی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے تو پھر بھی دوسروں کو سکھانا چاہیے دین کے معاملے میں خاص طور پر؟ جی شکریہ, اس کو ذرا سر. جی دیکھیں اس پہ تو بڑا سمپلی وہ مسئلہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کر دیا جب انہوں نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیۃ, پہنچاؤ میری طرف سے چاہے ایک ہی بات کیوں نہ ہو. تو جو بات سمجھ آ گئی ہے اس کو آگے ضرور پہنچانا ہے ہم نے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. باقی یہ تو مطلب کبھی بھی ہم نہیں کر سکیں گے کہ بالکل اپنے کردار کے اس بلندی پہ پہنچ جائیں اور پھر اس کے بعد ہم دعوت دینا شروع کریں. اور یہ اس کا ایک اس کا جو ہے نا ریورس افیکٹ بھی ہوتا ہے. جب آپ دعوت دیتے ہیں کسی موضوع کی تو آپ خود بھی بیسیکلی اپنے نفس کو بھی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے یاد رکھیں دعوت آپ کو اپنے نفس کو بھی دینی ہوتی ہے. تو دعوت کا کام آپ کو جاری رکھنا ہے. وہ جو بات ہو رہی ہے نا لما تقولون ما لا تفعلون, وہاں بات تو یہ کی جا رہی ہے کہ وہ بات نہ کہو جو تم کرتے نہیں, یعنی بڑھ کے نہیں مارنی چاہیے. ایک کام آپ کرتے نہیں اور پھر بھی آپ اسے جو ہے وہ شیخی بکھیر رہے ہیں اور دوسروں کے سامنے اترا رہے ہیں کہ جی ہم نے کیا, اس کی مانیتا ہی. ورنہ یہ ہے کہ آپ کو جو سیکھا ہے سمجھا ہے اس کو آگے پہنچانا ہے, کوشش کرنی ہے. اور یہاں پہ ڈیفینیٹلی تو ان کانسیپٹس کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اصل میں تصورات کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے, کانسیپٹس بہت اہم ہوتے ہیں. وہ انسان کے نظریات جو ہوتے ہیں نا جب ان میں تبدیلی واقع ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر اس کے وجود میں بھی ایک تبدیلی رونما ہو جاتی ہے. کانسیپٹس میں تبدیلی انسان کے کردار اور عمل میں تبدیلی کا باعث بنتی, یہ چھوٹی بات نہیں, معمولی بات نہیں. تو اس لیے اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی کہ آپ جو بات سمجھ رہے ہیں دوسرے کو سمجھانے کی کوشش ضرور کریں انشاءاللہ, اور کوشش کریں. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنے عمل میں اس کو نہ لے کر آئیں. دین جو ہے اس کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے کہ جب بھی آپ کچھ سیکھیں گے اس حوالے سے تو آپ کو اس کو اپنے عمل میں بھی لے کے آنا ہے, اور جیسے ہی آپ عمل میں لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو مزید عطا کریں گے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ عمل میں لے کے نہیں آئیں گے تو پھر یہ جو اس کے اندر راز ہیں, اس کی جو حکمتیں ہیں وہ آپ پر منکشف بھی نہیں ہوں گی. اس کے بارے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں مقدمہ میں, جو ان کا مقدمہ ہے تفہیم القرآن کا, اس میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ لائبریری میں بیٹھ کر اور کراس ریفرنس بکس لے کر پڑھنا شروع کر دیں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے, بلکہ یہ ایک پریکٹیکل گائیڈ ہے. جب تک کہ آپ اس راستے پر چلنا نہیں شروع کرتے جس راستے پر قرآن آپ کو چلانا چاہتا ہے, قرآن اپنی علم اور حکمت کے دروازے آپ پر کھولتا ہی نہیں ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے. تو وہ اپنی جگہ پر اس کی امپورٹنس ہے, لیکن ڈیفینیٹلی یہ جو کانسیپٹ, یہ جو طریقہ ہے سکھانے کا, یہ سیکھنے سکھانے کے بہت اہم, بلکہ اپنے زندگی میں آپ سے دیکھ لیں کوئی بھی آپ نے سبجیکٹ سمجھنا ہو. ریچرڈ فائنمین بہت بڑے جو ہے سائنٹسٹ تھے, نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ, اور ایون کہ آئنسٹائن جیسا جو بڑا سائنٹسٹ تھا وہ بھی ان کے کام کا متفق تھا. تو یہ انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ کسی بھی وہ اپنے جو اسٹوڈنٹ سے کہا کرتے تھے کہ آپ اس کانسیپٹ کو, جو بھی کمپلیکس سے کمپلیکس کانسیپٹ بھی ہے, فزکس کے بڑے گاڑے کانسیپٹ ہیں, ان کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ مجھے ایکسپلین کرو. چلو جب وہ ایکسپلین کر لیتے تھے تو پھر کہتے تھے کہ آپ اس کو سمپلیفائی کر کے مجھے ایکسپلین کرو. جب تک کہ تم جو ہے ایک لے مین کو یہ بات نہیں سمجھا سکتے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے وہ اس تک نہیں پہنچا جو کہ مطلوب ہے. اور اس حوالے سے ان کا تصور تھا کہ پہلے اس کانسیپٹ کو سمجھو, اچھے طریقے سے گریسپ کرو, ملٹیپل سورسز سے گریسپ کرو, سمجھو, اور اس کے بعد پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کرو. اور تیسرا لیول پھر یہ ہے کہ آپ اس کو سمپلیفائی کر کے سمجھانے کی کوشش کریں. تو یعنی بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے بہت کچھ کہا ہے, اور یہ واقعی یعنی ہم نے تو اسی موڈ کو جو ہے اپنایا ہے اور کافی عرصے سے ہم اس کو اپنائے ہوئے. اور اس سے جو کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آتے ہیں وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں, اور کیونکہ یہ کانسیپٹس اتنے امپورٹنٹ ہے کہ ان کا سمجھ آنا بڑا ضروری ہے. صرف آپ سن لیں گے لیکچر سے تو اس کو صحیح معنوں میں گریسپ نہیں کر سکیں گے, آپ کو وقت لگے گا. لیکن اگر اس اسائنمنٹ کو بھی اٹیمپٹ کرتے ہیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ بہت جلدی آپ کے اندر ایک کیپیبلٹی پیدا ہوگی کہ آپ اس طرح کانسیپٹ گریسپ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. دوسرا یہ کہ آپ کے اندر وہ جھجک بھی ختم ہو جائے گی, آپ ایک دائی اللہ بھی بن جائیں گے, آپ کے اندر کا دائی آپ کے سامنے منکشف ہو جائے گا. تو اس کے بہت سے فوائد ہیں. ضرور رکھیں. بہت شکریہ. ایک سوال مدثر بھائی, ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں ہندوستان سے, انہوں نے ریز کیا ہے کہ کیا ہم ویک میں 2 میٹنگز کر سکتے ہیں
ज्यादा समझने में आसानी होगी, तो उसके जरा रहनुमाई फरमाते। देखिए हमने इस कोर्स को, जैसे मैंने बताया ना, कि डिजाइन ऐसा किया है कि जो है वक्त का भी ख्याल रखा जाए। आजकल बहुत एक बिजी लाइफ है सबकी, तो उसके लिए हमने दिन तो एक ही रखा है, लेकिन ऑफलाइन कंटेंट आपको मिल जाएगा। इस वाले से अगर आपको कोई पूछना है, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, तो वो हम अवेलेबल होंगे। हम तो आपके लिए अवेलेबल हैं, जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो हम आपको उसका जवाब देंगे। तो हमारी सपोर्ट तो आपके साथ रहेगी इंशाल्लाह थ्रू आउट दिस पीरियड। लेकिन हमने क्लास को एक ही रखी है ताकि आप अपने सहूलत से एक तो जो कोर्स मटेरियल है उसको देख सकें, फिर क्वेश्चंस पूछने हैं तो लाइव भी पूछ सकें। अगर ऑफलाइन भी आपने क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो इंशाल्लाह आपके व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप में मैं आपके पास मौजूद होंगे व्हाट्सएप नंबर्स हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर्स के, तो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं और इंशाल्लाह उसका हम जो है जल्द जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसलिए 2 दिन रखने से रखा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कि हमने थोड़ा सा इसको रिलैक्स रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हो सकें। हर बंदा फिर जो है उस तरीके से कमिटेड नहीं होता, तो ये इसको मद्देनजर रखते हुए फिर हमने बात की। हाँ इंशाल्लाह जब आगे एडवांस कोर्स की तरफ जाएंगे तो वहां पर फिर आप लाजमी होगा कि वो 2-3 दिन भी आपको देने पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह इसको अभी हमें इसी तरीके से मैनेज करना होगा। अगले साहब हैं जुनैद आलम खान साहब ने दोबारा हैंड रेज किया है, उनका अगर कोई सवाल है तो वो रेज करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी दशर भाई, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह अभी सीखने सिखाने का सिलसिला वसी हो रहा है और नए लोगों तक, जो नए साथियों तक हमारे दावत पहुंच रही है, और उस हवाले से एक जनरल जो है ना वो साइकोलॉजी है, जिस तरह दीन के हवाले से कि कोई भी जो आदमी है वो हमारे यहाँ दीन का नया कंटेंट जो है वो सीखने जा रहा हो तो एक कन्फ्यूजन सी होती है ऑथेंटिसिटी के हवाले से। तो अभी नए साथी हैं उनके हवाले से जो है, मतलब जिस तरह, मतलब मैंने भी कुछ साथियों के साथ जो है वो डिस्कस किया इस हवाले से, इसकी दावत के हवाले से, तो उसमें हम मज़ीद सादा अल्फाज में जो है वो किस तरह इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो है वो आप इसको सीखें, और जो है मतलब हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो लें, इसके ऊपर वर्कआउट करें, सोचें, और जो है मज़ीद जो उनके अपने हवाले से जो इस हल्का में वो एग्जिस्ट करते हैं वो उनसे जो है वो डिस्कशंस करें उन कॉन्सेप्ट पे, और फिर वहाँ से जो है मज़ीद जो है वो जो है वो उसको एज अ डिस्कशन फॉर्म में लेके आएँ इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि जो है वो नए आने वाले साथियों की जो मज़ीद जो है वो कन्फ्यूजन वो दूर हो सके। काइंडली इसको थोड़ा-सा मज़ीद एलैबोरेट कर दें। जज़ाकल्लाह। देखें जैसा कि जज़ाकल्लाह खैर आपने जो क्वेश्चन पूछा, देखें जैसा हमने बात की कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा ऑथेंटिक बात ही मिलेगी इंशाल्लाह, और इस पे डेफिनेटली कोई शख्स, और जैसे हम खुद रिकमेंड करते हैं कि जो भी ये मवाद है आप चाहें अपने जो हलकों में जाएं, डिस्कशन करें, और इस पे कोई भी आपको उनकी तरफ से कोई इनपुट आती है तो वो जरूर लेकर आएं, जिससे हमारे सामने आप पेश करें तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे। तो असल बात यह है कि हमने ऑथेंटिक सोर्सेज से ही ये दीन का इल्म हासिल करना है। कोई यहाँ पर ऐसी बात नहीं की जाएगी इंशाल्लाह कि जो मुस्तनद ना हो। इसलिए आपको देखेंगे जो भी आपको इस हवाले से मटेरियल दिया जाएगा या जो भी आपको रेफर की जाएंगी सोर्सेज वो ऑथेंटिक होगी, उसके रेफरेंसेस वगैरह दिए जाएंगे ताकि आप खुद भी उनको जाके देख सकें और पढ़ सकें। और यहाँ पे डेफिनेटली हम जो हमारी कोशिश होगी कि हम वो बात पेश करें जिस पे उम्मत का कंसेंसस है, यानी एक तो कुरान सुन्नत उस पर बिल्कुल वाज़ेह है, तो उसके बाद उम्मत का कंसेंसस है, अस्लाफ की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल वाज़ेह है। तो इंशाल्लाह ये हम हमारी तरफ से पूरा इसका बंदोबस्त होगा। लेकिन जैसा कि यहाँ जुनैद भाई ने बात की कि यकीनन इट्स एन ओपन फोरम, आप किसी भी कॉन्सेप्ट को जो है देख कर उस पर तनकीद कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन उठा सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है इसकी सोर्स क्या है, ये किस बुनियाद पे आपने एस्टेब्लिश किया, और इंशाल्लाह ये हम पर लाजिम होगा कि हम उसको आपके सामने खोल कर बयान करें। तो और बेहतर तरीका जो है समझने का यही होता है कि आप जो एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं उसको फिर मल्टीपल जगह से भी उसकी तस्दीक करने की कोशिश करें। अगर आप सही मानों में, एक टिप है जिंदगी के हवाले से कि अगर सीखना चाहते हैं आप तो फिर डेफिनेटली जो भी आप सीख रहे हैं उसको मल्टीपल सोर्सेज सीखने की कोशिश करें ताकि कंपैरेटिवली आप देख सकें कि क्या चीज कहाँ पर लाइक करती है, और उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत ज्यादा वसी होती है और उससे आप ज्यादा बेहतर तरीके से बात को समझने के काबिल हो सकेंगे। तो ये बात भी अपने ध्यान में रखें बेशक, लेकिन डेफिनेटली हमारी तरफ से हम जैसा कि आप आगे देखेंगे भी जो भी आपसे सोर्सेज शेयर की जाएंगी, तो ऑथेंटिसिटी हमारा जो है वो मेन जो है समझ लें कि हमारी मेन वैल्यू है, उस पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं होगा इंशाल्लाह।
شکریہ مدثر بھائی. ابھی میرے پاس کوئی بھی سوال چیٹ باکس میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے, اور ہم اپنے ٹائم کے بھی بالکل اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں. جو ہم نے پلان کیا تھا صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں. تو بس ایک چھوٹی سی گزارش سب سے کہ کچھ لوگوں نے سوال ایک لکھا تھا چیٹ باکس میں کہ جو لوگ کورس کو جوائن نہیں کر پائے اور لنک کو کلوز کر دیا گیا ہے, رجسٹریشن لنک کو, تو ان سے گزارش ہے کہ جو آپ کے کورس کوآرڈینیٹر ہیں آپ کے واٹس ایپ گروپ میں, کچھ پاکستان کے گروپ کا تو میں ہوں کوآرڈینیٹر, تو آپ ان کو اپنی ڈیٹیلز, نام, کنٹری, ایج, پیشہ, ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر سینڈ کر دیں, تو وہ آپ کو رجسٹر کر دیں گے اور آپ کو اسٹوڈنٹ آئی ڈی ایشو ہو جائے گی. یہ جتنا آپ جلد کریں گے اتنا آسانی ہوگی ان کے لیے, کیونکہ اگر کورس آگے ہو گیا تو پھر ان کو دوبارہ کسی اور کورس میں شمولیت کرنے کی موقع دیا جائے گا. تو اگر جلد از جلد آپ کسی کو ریفر کرنا چاہ رہے ہیں تو 1 یا 2 دن میں آپ ان کو ریفر کر دیں, اور مجھے یا جو بھی آپ کے کوآرڈینیٹر ہیں ان کو آپ واٹس ایپ میسج کر دیں. بہت شکریہ. تو اگر اجازت ہو مدثر بھائی تو ہم کنکلوڈ کریں کورس کو. آپ اگر کوئی آخری کنکلوژن ریمارکس دینا چاہ رہے ہیں. بس انشاءاللہ یہ جو ہے جو انڈکشن سیشن ہے اس کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم آپ کے سامنے اس کا اوور آل جو ایک پس منظر ہے اس کے مقاصد ہیں اور اس کے جو حاصلات ہیں وہ واضح کر دیں, اس کا اسٹرکچر واضح کر دیں. تو الحمدللہ ہمارے یہاں پہ اچھی ڈسکشن بھی ہو گئی ہے, کافی حد تک بات سامنے واضح ہو گئی ہے. باقی جو ڈیفینیٹلی جیسے ہم اب کورس کانٹینٹ جو ہے وہ آپ سے شیئر کیا جائے گا, مختلف ویڈیوز شیئر کی جائیں گی, آواز شیئر کیا جائے گا, کل صبح تک انشاءاللہ وہ شیئر ہو جائے گا. تو اس میں پھر بہت سے امپورٹنٹ کانسیپٹس بالکل آغاز میں آئیں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ فوکس اپنا برقرار رکھیں اور جو بھی اسائنمنٹس ہیں یا کچھ چیزیں ہیں ان کو ٹائم پر جمع کرانے کی کوشش کریں. اور آپ کو تھوڑا سا موٹیویٹ رکھنا پڑے گا اپنے آپ کو. سیلف موٹیویشن ضروری ہے. ہم نے اس لیے اس کو ریلیکس بھی رکھا ہے تاکہ آپ کے لیے اس کو کیچ اپ کرنا اس کے ساتھ آسان ہو. تو اصل بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کچھ چیز دین کا علم حاصل کرنا ہے, سمجھنا ہے, تو اس بات کو ضرور مد نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ آپ اس طرح متوجہ ہوئے ہیں. یہ بھی چھوٹی بات نہیں, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ دین کا فہم جو ہے انسان حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر ایک طلب پیدا ہو جائے. تو اس نعمت کو ضرور یاد رہنا چاہیے, ہر کسی کو یاد رکھنا چاہیے جو بھی یہاں پر اس وقت ہمارے اس پلیٹ فارم پر موجود ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ فرمائے اور اس حوالے سے ثابت قدم رکھے اور ہمارے جو دین کا فہم ہے اور سمجھ ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے. تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے انشاءاللہ اس حوالے سے. اور جو ہے جیسا کہ میں نے آیت جو ہے بالکل آغاز میں تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مطالبہ کیا نا, سب سے پہلے وہ یہی ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. تو یعنی دین کا سب سے بڑا تقاضا بھی یہی ہے کہ صحیح طریقے سے ایمان لے کر آؤ. ٹھیک ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. تو اس لیے ایمان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس پہ جو موجود کجی اور ٹیڑھ ہے وہ پوری دین کی جو عمارت ہے اس کے اندر کجی اور ٹیڑھ کا باعث بنتی ہے. تو اس لیے ان کانسیپٹس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں, ان کو گریسپ کرنے کی کوشش کریں. اور کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تو اس کو ضرور جو ہے طے کرنے کی کوشش کریں. آخری بات جس پہ میں ختم کروں گا, کسی جگہ پہ ایک بحث میں نے پڑھی تھی کہ اس میں کہا تھا کہ سب سے بڑا علم جو ہے نا وہ علم لا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی مجھے کیا نہیں معلوم یہ سب سے بڑا علم ہے, اور جس کو یہ علم حاصل ہو جائے وہ بہت بڑا عالم بن جاتا ہے. ایک شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کیا نہیں پتا تو وہ علم حاصل کر لے گا جو اسے نہیں پتا. اور سب سے بڑا جاہل وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتا ہے, میں سب جانتا ہوں. تو ڈیفینیٹلی وہ اب اس نے علم کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیے. تو ڈسٹنکٹیولی اس بات کو اپنے اوپر منکشف کریں کہ آپ کو کیا نہیں پتا اور کیا پتا ہے, اور جو نہیں پتا پھر اس کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور اس والے سے جتنے زیادہ کوشچنس پوچھیں گے, جتنی زیادہ کلیئرٹی آپ اس کے اندر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا. بس یہ کچھ باتیں تھی, کچھ ٹپس ہیں, اس کو ذہن میں رکھیے. اور انشاءاللہ اس پہ ہم پھر اپنے جو اورینٹیشن سیشن ہے اس کو ختم کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا
جو بھی یہاں پہ بیٹھنا ہے، سمجھنا اور سیکھنا اور سکھانا ہے، اس کو قبول فرمائے، اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔